Assalamu alaikum, this is Anila Shehzad with Global in 5 minutes. चाइना का प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसके बारे में तो आए दिन हम लोग कुछ ना कुछ खबर सुन रहे होते हैं, लेकिन ये कितना बड़ा है, कितना इसका ग्लोबल रीच है, इसको आज हम ज़रा एक्सप्लोर करेंगे और हम बेसिकली चार्ट्स और मैप्स की मदद से ही इसको एक्सप्लोर करेंगे। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट मुझे मिला है जिसमें दिख रहा है कि चाइना ऑलरेडी कितनी इन्वेस्टमेंट्स कुछ मुल्कों में कर चुका है बेल्ट एंड रोड के सिलसिले में। जैसे कि पाकिस्तान इसमें सर फहरिस्त है कि 53 बिलियन रुपीस डॉलर्स जो है वो इन्वेस्ट कर चुका है, और इंडोनेशिया नंबर 2 पे आता है जहाँ 44 बिलियन, फिर सिंगापुर, रशिया, सऊदी अरेबिया और मलेशिया ये टॉप कंट्रीज हैं जहाँ पर BRI के सिलसिले में इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मुल्कों में इन्वेस्टमेंट्स हो चुकी हैं, जैसे म्यांमार, जैसे बांग्लादेश, जैसे रशिया के अंदर, मतलब बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन वो ये टॉप वाले हैं जो इस चार्ट में दिख रहे हैं। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये BRI जो है ये है क्या। ये एक बहुत बड़ा जाल है सड़कों का, रेल रोड्स का, और उसके अलावा एनर्जी पाइपलाइंस का, और ये रोड्स जो बेसिकली हैं ये कनेक्ट करेंगी बहुत सारे कंट्रीज़ और बहुत सारी ऐसे रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड को जो कि पहले डिसकनेक्टेड थे, पहले आइसोलेटेड थे। फॉर इंस्टेंस ये आप सेंटर वाली ही लाइन जो देख रहे हैं ये पूरी सेंट्रल एशियन कंट्रीज से गुजरते हुए और यहाँ से ईस्टर्न यूरोप में दाखिल हो रही है और यूरोप से होते हुए पूरा ब्रिटेन तक ये पहुँच रही है। तो ये एक ऐसी बड़ी कनेक्टिविटी की रोड है जो कि मतलब, और आपको पता है सेंट्रल एशियन जो ये कंट्रीज थे इससे पहले ये टोटली आइसोलेटेड रहते थे, इनके अंदर कोई कॉमर्स और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं है। और अब इस रोड अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं ये प्रोजेक्ट्स तो इससे ये कनेक्टिविटी जो है वो कितनी बढ़ जाएगी और इनके अंदर इन्हीं ममालिक में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ और एक्टिविटीज़ कितनी बढ़ जाएंगी। इसके बाद ये आप देखें, इससे ऊपर नॉर्दर्न साइड पर एक और जो रशिया से गुजरते हुए, मंगोलिया से और रशिया से गुजरते हुए एक और कॉरिडोर बन रहा है जो कि नॉर्दर्न यूरोप को ऊपर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के करीब जाकर ये कनेक्ट हो रहा है। और it's like it's also very huge, very long road and railway network जो कि मतलब रशिया के बहुत बड़े लैंड को जो कि पहले आइसोलेटेड लैंड्स, एरियाज, रीजन्स थे रशिया के अंदर, उनको भी वो कनेक्टिविटी देगा। इसी तरह आप ये देख रहे हो कि ये एक बेल्ट एंड रोड का एक प्रोजेक्ट है जिसको सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं, जो कि आप देख रहे हो कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ सबको आपस में भी कनेक्ट कर रहा है और कनेक्ट करते हुए ये मेडिटेरेनियन की तरफ यहाँ पे एंड हो रहा है। इसी तरह से आप देख रहे हो कि ये सीपेक है, सीपेक जो पाकिस्तान पूरे चाइना से कनेक्ट होते हुए, इनफैक्ट ये जो सेंट्रल एशियन वाला रोड है उससे ये कनेक्ट होते हुए और चाइना से गुजरते हुए ये पूरा पाकिस्तान से गुजरते हुए गवादर पे एंड हो रहा है। और गवादर तक एंड नहीं हो जाना, बल्कि जो भी ट्रांसपोर्ट और चीज़ें, मटेरियल यहाँ से आएंगी और जाएंगी वो आगे से सी लेन्स के साथ भी कनेक्ट हो रही हैं, जो कि जिसको वो अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं। ये पूरी जो समुद्री रास्ते हैं जिससे ये पूरे कॉरिडोर्स कनेक्टेड होंगे। इसी तरह से ये एक और बेल्ट एंड रोड का ये रीजन जो है वो अफ्रीका होगा। अफ्रीका में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स शुरू हैं, अंडर वे हैं, इस मैप में नहीं दिख रहे, लेकिन बहुत सारी रोड्स और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं बेल्ट एंड रोड से एसोसिएटेड वो अफ्रीका में भी शुरू हो चुके हैं, इधर बांग्लादेश में भी शुरू हो चुके हैं, म्यांमार में शुरू हो गए हैं। और like it's really like it has been going on really very fast, but of course अभी रिसेंटली जो चाइना के खिलाफ ट्रेड वॉर कुछ साल से चल रही है उसकी वजह से और मुझे कोविड की वजह से 3 years ऑलमोस्ट उनकी इकोनॉमी जो है वो बंद रही है चाइना की। और उसके अलावा जो ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन 2008 से ही चला आ रहा है, लेकिन बहरहाल अब दोबारा से उसने एक वो दम पकड़ लिया है।
جو جس میں تمام دنیا کے ممالک کے اندر بہت زیادہ انفلیشن بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور پاکستان انکلوڈنگ، اور بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اتنے ڈاؤن ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے قرضے واپس نہیں کر پا رہے، اور ڈیفالٹ کی طرف بھی کچھ ممالک جا رہے ہیں اور چلے بھی گئے. تو اس وجہ سے بیسکلی یہ سارا جو پروجیکٹ ہے جو کہ بہت ملٹی بلین ڈالر پروجیکٹس ہیں، یہ ان میں بھی التوا آ گیا ہے، یہ بھی رکے ہوئے ہیں. لیکن دس از دا فیوچر. اگر تو یہ ساری کنیکٹیوٹی روڈز بن جاتی ہیں، اور آپ اس والے میپ میں آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری روڈز نہیں ہیں بلکہ یہ ریلویز بھی ہیں. یہ دیکھیں، یہ جو پنک ریڈش کلر ہے یہ ریلویز اس میں سے دکھ رہے ہیں، اور اس طرح یہ جو بلیک کلر کی گیس اینڈ آئل پائپ لائنس ہیں یہ جو کنیکٹ ہوں گی، اور یہاں پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ بھی کنیکٹ ہو رہی ہے. اور یہ پاکستان کے تھرو بھی ایک گیس پائپ لائن گزر رہی ہے. یہ ان میں سے کچھ پائپ لائنس ہیں جو کہ بن چکی ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ شیڈڈ جو ہیں وہ پلاننگ میں ہے، ابھی بنی نہیں. اسی طرح سے اٹس لائک ہیوج like project, اور it's a global project. اور ایون یونائٹڈ نیشنز کی بھی جو ایجنسیز ہیں انہوں نے بھی ایڈمٹ کیا کہ یہ ایک بہت ہی جو ان کے جو ملینیم گولز کے ساتھ میچ کرتا ہوا یہ پلان ہے، اور اس میں جتنی بھی کنیکٹیوٹی ہے اس میں پوری انسانیت کی اور پوری مین کائنڈ کی جو ہے نا ایک پروگرس، اور اکنامک اسپیشلی جو پروگرس ہے وہ اس کے اندر چھپی ہوئی آپ کو مل رہی ہے. تو ایک اور میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ میپ دکھا رہی ہوں، یہ بھی نیکی ایشیا کا سے مجھے ملا. یہ ڈپک کر رہا ہے کہ کتنا کام ہو چکا ہے BRI میں. اور 2014-15 میں آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ یہ کچھ کنٹریز تھے جو کہ کنیکٹ ہو گئے تھے BRI کے ساتھ، اور کچھ میری ٹائم ٹریڈ روٹس تھے جو آئیڈینٹیفائی ہو گئے تھے BRI کے ساتھ. اس کے بعد 2016 میں آپ دیکھیں کتنے اور کنٹریز ہیں اور کتنے ہیوج ایریا آف دا ورلڈ ہے جو کہ مزید ان کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا، اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا چائنا کے ساتھ، کیا ہم تمہارے BRI کے پروجیکٹس کے اندر حصہ لینا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد 2018 میں آپ دیکھو کہ کتنے زیادہ اور کنٹریز اس کے اندر کنیکٹ ہو گئے. ساؤتھ امریکہ آپ دیکھ رہے ہو یہاں پر، یہ جو کہ ہمیشہ US کے جو ہے تابع کار رہا ہے ہمیشہ، لیکن اب بہت سالوں سے انہوں نے US کو مطلب ان کے انٹرسٹ کو خیر بات کہہ دیا، اور وہ چائنا اور رشیا کے ساتھ اپنی افیلیشنز اور اپنے تعلقات بڑھا رہے ہیں. تو دیکھیں کہ بیلٹ اینڈ روڈ کے پروجیکٹس بھی جو ہے یہاں پر ایڈ ان ہو رہے ہیں. 2020 اور 21 میں مزید کچھ کنٹریز جیسے کہ یہ کچھ اور آئسولیٹڈ افریقن کنٹریز تھی جو کہ پہلے نہیں شامل ہوئی تھی، وہ بھی BRI کا پروجیکٹ کا حصہ بن گئی. لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہو اس میں ایک اچھی بات کہ انٹرسٹنگ بات بلکہ کہ پورا افریقن کانٹیننٹ جو ہے وہ پورے کا پورا BRI اور چائنا کے ساتھ ایسوسیٹ ہو چکا ہے. اسی طرح مڈل ایسٹ جتنا بھی ہے پاکستان سمیت وہ تقریباً پورا کا پورا جو ہے وہ BRI کے ساتھ ایسوسیٹ ہو گیا ہے. اور یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے، یہ انڈیا کو چھوڑ کے اس سے آگے جتنا بھی ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے وہ سب کا سب اس میں شامل ہو رہا ہے. تو دس از دا تھنگ، دس از دا وے دا BRI از لکنگ لائک. اور یہ اس میں ایسا ہے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اگر فیوچر میں چائنا کا ساتھ فیوچر نے دیا تو پھر اٹس گوئنگ ٹو بی ہیوج چینج آف دا فیٹ آف ہیومینٹی ان فیکٹ. اچھا، یہ ایک آپ کو سی پیک کا میں تھوڑا سا دکھا رہی ہوں. سی پیک جو پاکستان کے اندر سے روٹ گزر رہا ہے اس میں کیا کیا ہو رہا ہے. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ نیٹورک آف روڈس تو ہیں ہی، لیکن سولر فارمز آپ دیکھ رہے ہو کہ کہاں 2-3 جگہ پر آپ کو دیکھیں کہ ڈیولپ ہو رہے ہیں، ادھر بھی ہیں اور کچھ سندھ میں بھی ہیں جو کہ یہاں نہیں شو کیے گئے. اس طرح ہائیڈرو کے اسٹیشنز ہیں یہ جو نئے بن رہے ہیں ہائیڈرو پاور کے. اسی طرح سے ونڈ فارم بہت سی جگہوں پہ یہ کنیکٹ اور یہ جو ہے سیٹ اپ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ مائننگ کے پروجیکٹس یہاں پہ آپ کو دیکھیں گے کہ یہ بہت ساری جگہوں پر مائننگ کے پروجیکٹس بھی شروع ہوئے ہوئے. اور اس کے علاوہ جو ہے کچھ اور پروجیکٹس جیسے کہ اکنامک زونز وہ بہت سارے بن رہے ہیں، اسپیشلی خیبر پختونخوا میں، اور یہ جو اوپر کے راستہ ہے گلگت بلتستان میں، اور اس طرح سے یہ اس پورے راستے میں بلوچستان سے ہوتے ہوئے یہاں پہ کافی جگہوں پر اکنامک زونز بھی بن رہے ہیں، اور بھی بہت سارے ریلیٹڈ پروجیکٹس
بن رہے ہیں. اس طرح میں ایک اور آپ کو پاکستان کا ہی سی پیک کا ہی وہ دکھاتی ہوں. یہ انرجی کے اوپر چائنا نے $33 بلین خرچ کر چکا ہے، یا اس کی جو اسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے غالباً. اسی طرح روڈز پر آلموسٹ $6 بلین اور ریل روڈز پہ آلموسٹ $4 بلین. اور لاہور کی جو یہ اورنج ٹرین کا پروجیکٹ بنا ہے آلموسٹ ریڈی ہو چکا ہے، چل رہا ہے، وہ اس پہ $1.6 بلین. گوادر پہ ابھی $0.6 بلین. اور فائبر آپٹکس کا بھی ایک پروجیکٹ وہ چلا رہے ہیں جس میں وہ کاشغر سے لے کر پورے خیبر پختونخوا کو ایٹ لیسٹ جو ہے اور راول پنڈی تک، اسلام آباد تک وہ جوڑ دیں گے. اس پروجیکٹ کے اندر وہ جو ہے $0.04 بلین وہ خرچ کر چکے ہیں. لائک اٹس آلموسٹ دکھ رہا ہے اس میپ کے مطابق، چارٹ کے مطابق، کہ 45 یا $46 بلین جو ہے وہ خرچ کر چکے ہیں. اور اسی کا کمپیریزن یہاں پر دکھایا گیا کہ یو ایس نے سویلین ایڈ کے جو پروگرامز، یعنی یو ایس ایڈ وغیرہ کے انڈر جو بھی 2009 سے اب تک ہمارے ساتھ وقتاً فوقتاً آئی ایم ایف کے انڈر اور دس اینڈ دیٹ وہ کرتے رہتے ہیں، اس میں ٹوٹل انہوں نے جو ہمارے ساتھ وہ پروجیکٹس کیے ہیں وہ 2 بلین جو ہے انرجی میں کیے ہیں، 2 بلین ریہیبلیٹیشن میں کیے ہیں، جو کہ آپ کو پتہ ہے بارڈر ایریا ریہیبلیٹیشن جو ہے وہ ہوئی تو نہیں، کامیاب تو نہیں ہو سکی ابھی تک. ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ 1 بلین، جو کہ جو کہ ہم نے ہمیشہ سنا ہے کہ یو ایس اور یو این کی ایجنسیز اور یو ایس کی جو ہیں ان کی جو اماؤنٹس بتائی جاتی ہیں وہ ان میں سے آدھی سے زیادہ انہی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی سروسز اور انہی کے تنخواہوں میں نکل جاتی ہیں. 5 بلین انہوں نے یعنی کہ خرچ کیا ہے ان کے مطابق. جبکہ بی آر آئی کے اندر، سی پیک کے اندر، صرف پاکستان کے اندر چائنا نے آلموسٹ 46 بلین خرچ کر چکے ہیں اور مزید اس میں خرچ ہونا ہے. تو آپ سوچ سکتے ہو کہ چائنا کا جو طریقہ کار ہے اور جو لائک ویژن ہے وہ کتنا ڈفرینٹ ہے فرام یو ایس اینڈ دیئر ایلائز. وہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ، دنیا کی قوموں کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، اور چائنا کس طرح بزنس کرنا چاہ رہا ہے. اینڈ چائنا کی سی پیک پروجیکٹ کو بہت سارے لوگوں نے لائک یہ کہا کہ یہ تو ایک نیا لائک ایسٹ انڈیا کمپنی ہے اور یہ چائنا ہم پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، دس اینڈ دیٹ. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر چائنا ہمارے ملک کے اندر بہت ساری روڈز بنا رہا ہے، بہت ساری اکنامک زونز بنا رہا ہے، بہت ساری مائننگ کے پروجیکٹس کر رہا ہے، ونڈ اور سولر کے اور ہائیڈرو کے پروجیکٹس کر رہا ہے، تو اگر چائنا یہاں سے چلا بھی جائے تو یہ سارے پروجیکٹس تو ہمارے پاس ہی رہ جانے، یہ سڑکیں تو وہ اٹھا کے واپس نہیں لے جائے گا. سو اٹس اے ون ون سچویشن. جب تک چائنا ہمارے ساتھ ٹریڈ کرتا رہے گا اور ہمارے ساتھ وہ لائک ہماری روڈس یوز کرتا رہے گا، تو اٹس اے ون ون فار بوتھ چائنا اینڈ فار پاکستان، بیکاز ٹریڈ از دا تھنگ دیٹ وی نیڈ. اور اگر چائنا کے ساتھ گاڈ فوربڈ ہماری کبھی گڑبڑ ہو بھی جاتی ہے تو پھر یہ سب سڑکیں تو وہ اپنے ساتھ اٹھا کر کے لے کر نہیں جا سکے گا. ہمارے لیے اپرچونیٹیز پھر بھی واسٹ ہی ہو رہی ہوں گی، کم نہیں ہو رہی ہوں گی. سو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اینی نیڈ ٹو لائک of course be very afraid of CPEC, بلکہ we should be happy about it کہ اتنا $billions کے جو انویسٹمنٹ ہے ہماری کنٹری کے اندر ہوئی ہے. اور ہاں، ایک جو ہمارا کلچرل ایشو ہے، ہمارا ریلیجس اسپیکٹ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے لوگوں کے اوپر ان کے کلچر یا ان کی بلیف سسٹم جو ہے وہ امپوز ہو جائے. تو آف کورس وہ اس کو پروٹیکٹ کرنا تو ہمارا اپنا ایک سوسائٹل اور ایک جو ہے نا نیشنل اپنا ہمارا وہ سیف گارڈ ایک سسٹم اپنا ہونا چاہیے، جو کہ ڈیفینیٹلی ہمارا ہے بھی. تو دس از دا تھنگ، دس از دا فیوچر آف دا ورلڈ. لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. تھینک یو.